अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल गिमी टीवी व्यूअर्स। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ और उसी मिशन को लेकर आगे चल रही हूँ जो कि सलीम खान गिमी साहब ने ख्वाब देखा, उस पे अपनी ज़िंदगी में काम किया और उस काम को लेके हम उन्हीं की पैगाम को आगे लेके जा रहे हैं और अच्छे-अच्छे गेस्ट लेके आ रहे हैं। तो जनाबे वाला आज हम आपको लेके जा रहे हैं नॉर्वे, क्योंकि अभी तक हमारा नॉर्वे जाना नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब आपको मैं अदबी और इल्मी शख्सियात के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे लेके जा रही हूँ, तो ये हमारे 1-2 व्यूअर ने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगता है आप मुल्कों-मुल्कों लेके हमें जाते हैं। तो मज़ा तो तभी है कि मुल्कों-मुल्कों सैर कराएँ तो आपको अच्छी वाइब्रेशन की, अच्छी एनर्जी की और जो सर्विसेज़ सोसाइटी में लोग दे रहे हैं और अपने वतन से दूर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी आपको मिलाएँ। तो आज हमारे पास हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, वो हैं जनाबे वाला डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन। इनका ताल्लुक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से पीछे वो गुजरात के हैं और सराय आलमगीर के पास ही एक गाँव है गोटियाँ, वहाँ के हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो अपने गाँव को मेंशन करने का उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए आपके उनका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से होके फिर वो अटक ऑयल कंपनी स्कूल मोरगा रावलपिंडी से उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन पूरी की और वहाँ से उसके बाद अब ये हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसे कराची चले गए। कराची जाने के बाद उन्होंने मुमताज़ लॉयड सेकेंडरी स्कूल लांडी से वहाँ से उन्होंने सीनियर स्कूल किया। वहाँ से आने के बाद वो दोबारा गवर्नमेंट हाई स्कूल सराय आलमगीर में उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन में वहाँ से मैट्रिक किया 1980 में और फिर एफएससी करने के लिए डॉक्टर साहब एफजी डिग्री कॉलेज खारियां कैंट में चले गए और वहाँ से उन्होंने जब बहुत अच्छे नंबरों से एफएससी किया तो फिर वो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मेरे शहर लाहौर में चले गए। वहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया और उसके बाद वहाँ से सीधा आते हैं जनाब वो नॉर्वे, ऑस्लो में और वहाँ उन्होंने 8 साल तक एक हॉस्पिटल में अपनी पेशा-वराना ज़िंदगी की खिदमत सरअंजाम दी। बेसिकली वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और डेफ़िनेटली आपको पता है कि हम उनसे थोड़ा-सा मेडिकल के हवाले से भी बात करेंगे और उनकी जो उर्दू अदब के साथ एक मोहब्बत है और जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के वो मीडिया सेक्रेटरी हैं और आपको पता है कि हम यूरोपियन लिटरेरी सर्कल के जहाँ-जहाँ ओहदेदारान बैठे हैं, उन सबको हम लेके आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम हो रहा है और नज़्म और ग़ज़ल के शायर भी हैं। तो और रोज़नामा दिन, आप देखिए अपने वतन के साथ भी जुड़े हुए हैं और वहाँ नॉर्वे में बैठ के रोज़नामा दिन में कॉलम भी लिखते हैं। तो आइए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको मैं वेलकम कहती हूँ अपने गिमी टीवी पे और आपको बहुत मेहरबानी, आपने नॉर्वे से अपना टाइम निकाला और गिमी टीवी को टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। शुक्रिया बहुत-बहुत। मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से आपके नाज़रीन से मुख़ातिब हो सकूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी और एज़ाज़ की बात है और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब मैंने आपका तारुफ़ तो करवाया है कितने और इसी बहाने हमने सैर कर ली पाकिस्तान के इतने शहरों की और गुजरात इज़ अ लवली प्लेस, अटक बहुत प्यारी जगह है, फिर आपको पता है कि कराची उससे खूबसूरत जगह है। तो आज यादें ताज़ा होगी हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो आप बताइए कि आपने ये जो आप हैं, आपकी जो फ़ील्ड है, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं आप डॉक्टर साहब, तो यही फ़ील्ड क्यों चुना आपने? मतलब कोई ख़ास वजह थी इसके लिए? जी इसकी ख़ास वजह ही समझ लें आप कि मैं जब छोटा था, तो मेरे वालिद साहब को तपेदिक थी, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। हुँ, हुँ। तो वो देखते रहे, उनका इलाज वगैरह होता रहा, ख़ैर वो ठीक हो गए। तो उसके बाद जहाँ हम रहते थे, आर्टिकल कंपनी मोरगा रावलपिंडी,
ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک بڑے قریبی جاننے والے تھے، ان کو ٹی بی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے گاؤں میں جس محلے میں ہم رہتے تھے کافی لوگوں کو ایسے تھا. تو وہ دیکھ کے نا تو میں اکثر مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ ٹی بی جو ہے وہ میری بچپن کی سہیلی ہے. ٹھیک وہ ہے. ویسے کہا کرتا ہوں. تو وہ پھر جب میں نے پھر میڈیکل کیا تو اس کے بعد پھر مجھے یہ شوق ہے کہ یار اب انفیکشس ڈیزیزز میں کیا جائے اسپیشلسٹ بنا جائے یا چیسٹ میں. تو میں نے یہاں ناروے کی سچویشن کے حساب سے کچھ زیادہ پریگمیٹک کہہ لیں آپ کے میں تھا. تو اس لیے پھر میں نے 2 in 1 کے لیے چیسٹ اسپیشلٹی چوائس مطلب منتخب کی کہ اس یہاں پہ ناروے میں ایک تو اس کے لحاظ سے جاب ملنا تھوڑی آسان ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ٹی بی کے جو مریض تھے وہ بھی زیادہ تر چیسٹ اسپیشلسٹ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میری دونوں جو ہے وہ ضرورتیں کہہ لیں آپ وہ دونوں پوری ہوتی تھیں. دوسرا آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اپنی بچپن کی سہیلی کو ساتھ ساتھ ہی رکھوں. جی بالکل بالکل. تو میں نے یہاں ٹیوبرکلوسس میں پھر بہت کام کیا ہے. تو لیکن لکیلی ناروے میں ٹیوبرکلوسس بہت کم ہے. سال میں تقریباً 200 کے لگ بھگ نئے مریض آتے ہیں اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ جن کا ناروے سے تعلق نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ لنگ کینسر کا بہت زیادہ آج کل میں زیادہ لنگ کینسر اور سلیپ ایپنیا کا کام کرتا ہوں زیادہ. اچھا سلیپ ایپنیا کا بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی سلیپ ایپنیا بھی کرتے ہیں. یہ اس کی کیا چلیں آپ پہلے سلیپ ایپنیا سے ہی ہم سٹارٹ ہوتے ہیں کہ سلیپ ایپنیا کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ آج کل بہت زیادہ ہے یہ بھی لوگوں میں بہت پاپولر ہو رہا ہے. بہت سی ریزن ہیں. زیادہ تر تو جو لوگ ہیں وہ جن کا وزن زیادہ ہو ان کی گردن چھوٹی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ تنگ ہوتا ہے. وہ کوئی جو گردن کی آپ کہہ لیں انیٹمی ہے جو اعضاء ہے اندر ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ناک بعض لوگوں کی تنگ ہوتی ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور جو اس میں سب سے زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو دل اور شریانوں کی جو بیماریاں ہیں وہ اس سے بڑھ جاتی ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جنہیں زیادہ مطلب ہائی بلڈ پریشر کی جنہیں شکایت ہوتی ہے جی وہ مختلف ادویات وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اگر ان میں کوئی اور آپ کو وجہ نہیں مل رہی تو اس کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ چیک کریں کہ کہیں سلیپ ایپنیا تو نہیں, کیونکہ سلیپ ایپنیا سے بھی ہو سکتا ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دل کی جو ان کی دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے, بے ترتیب تیز, ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں ہم اسے میڈیکل لینگویج میں. تو جن لوگوں کو ایٹریل فیبریلیشن ہوتی ہے ان کو بھی سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو ویسے دل کی تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے. ہمارے پاکستانیوں میں اور انڈیا کے لوگوں میں زیادہ تر کیونکہ وزن زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا, خاص کر خواتین میں, اور ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. تو مور دین 70% جو پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے ان میں سلیپ ایپنیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم عام طور پہ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا سلیپ ایپنیا کا ٹیسٹ کروائیں, یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں رجسٹریشن کرتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں ایک. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس میں سلیپ ایپنیا میں اگر وہ نہ یوز کریں جو لگانا ہوتا ہے ماسک جس کو کہتے ہیں تو اس کو نہ یوز کریں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب تو میں نے کر لیا اور پھر میرے لیے بڑا مشکل تھا میں نے اب چھوڑ دیا, تو اس میں کوئی رسکس ہوتے ہیں کہ اگر وہ بیچ میں چھوڑ دیں تو؟ جی رسک تو ظاہرہ ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سلیپ ایپنیا جو ہے وہ کیسا ہے. مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. مائلڈ ہو تو چلو آدمی کہہ لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اس کے بھی کچھ اور سولوشنس بھی ہیں. تو لیکن ماڈریٹ یا سیویئر میں ظاہر ہے اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. پھر اس سے جو آپ کی سلیپ ڈس آرڈرز مطلب کیا کہتے ہیں بریدنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا ہارٹ کی جو پرابلم ہوتی ہیں ظاہر ہے پھر اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ظاہر ہم ریکمینڈ تو یہی کرتے ہیں, لیکن میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کے لیے وہ ماسک استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس میں سے ہوا آتی ہے اس میں سے سی پیپ مشین میں سے, تو لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, بعض لوگ نہیں کرتے, ان کے لیے واقعی مشکل ہوتی ہے. تو آج کل تو خیر بہت زیادہ اس کی سولوشنز آگے ہوئے ہیں, تو وہ سارے ٹرائی کرنے چاہیے. اس سے پہلے کہ آدمی گیو اپ کرے سارے ٹرائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ ٹی بی کی بات کر رہے تھے, تو ٹی بی کا آپ نے بتایا ناروے میں تو چلیں
ریشو ہے کافی کم ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ابھی بھی جو ہے کیسز ہوتے ہیں، اور ابھی میرے بہت کوئی قریبی جاننے والے ہیں، ان کی بچی کو یہ ہوا ہے، اور بچی جو ہے وہ 20-22 سال کی ہے، اور کسی کی فیملی ہسٹری نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی پیشنٹ ریکور نہیں کر پاتا تو پھر اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ ویسے عام طور پہ جو ہے نا ٹی بی کا جو جراثیم ہے، یہ جو آج کل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا رسپونڈ کرتا ہے، یعنی کہ ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے 6 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے نا. لیکن بعض جو اس کی اسٹرینز ہیں، جو بعض اس کی جو قسمیں ہیں، وہ ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہیں، ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جتنی اینٹی بایوٹکس ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ اس پہ اس طرح اثر نہیں کرتی. اس کے لیے پھر آلٹرنیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مطلب کہ اس کو پھر جو اسٹینڈرڈ رجیم ہے پھر اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں. تو اگر کسی کو فرق نہیں پڑ رہا اس جی اسٹینڈرڈ علاج سے، تو اس کو چاہیے کہ پھر چیک کروائیں کہ اس کی جو اسٹرین ہے. یہاں پہ یورپ میں تو خیر وہ جب چیک کرتے ہیں اس کو کلچر کرتے ہیں اس کے بیکٹیریا کو، تو اسی وقت ہی وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ریزسٹنٹ ہے کہ نہیں ہے، ریزسٹنٹ یا سینسٹیو ہے. تو ریزسٹنٹ جو ہے اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ اور ہوگی. کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بیکٹیریا ہے وہ ریزسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی ویسے یہ کن ریزن سے ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کہیں ہسٹری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ایک کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو یقیناً ٹرانسفر ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تو ٹرانسفر ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی بیکٹیریا ہے نا، یہ کسی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو یہ منتقل ہوتا ہے. تو خود یہ جسم میں پیدا نہیں ہوتا. اچھا. تو یہ یقیناً کسی نہ کسی سے، خاص کر ہم جو پاکستانی یا وہ جو لوگ ایسے ملکوں سے جن کا تعلق ہے جہاں پہ ٹی بی کافی ہے، تو ظاہر ہے اپنے ملکوں میں وہ جاتے رہتے ہیں. تو جو ملنے ملانے آتے ہیں، کسی کا آپ کو نہیں پتا کسی کو پرابلم ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی سے آپ میرے ادھر ایک جاننے والے ہیں، ان کے بیٹا تھا اس طرح 21-22 سال کا ہی، زندگی میں صرف ایک دفعہ پاکستان گیا ہے، تو اس کو ٹی بی ہوئی. تو پوچھا جی کیسے ہوئی، سارا جب مزید خرید کے پوچھا تو ان کے گھر میں ان کے ریلیٹیو رہتے تھے تو ان کو تھی. تو وہ صرف ایک دفعہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان گیا تو ٹی بی ہوئی. تو وہ ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہوگی. اور کیا آپ اس کی پریکاشنز بتائیں گے جنرلی فور دا ویورز انفارمیشن؟ تو یہی ہے کہ جس آدمی کو ٹی بی ہے تو پہلے 2 ہفتے ہم یہاں ناروے میں ہمارے بہرحال یہ روٹین ہے کہ ہم پہلے 2 ہفتے اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں. صحیح. کمپلیٹلی آئسولیشن ہوتی ہے 2 ہفتے، اس میں اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. 2 ہفتے کے بعد ٹی بی تو ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہ پھر دوسرے آدمی کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی 2 ہفتے کے علاج کے بعد. تو یہ اس کی سب سے پریکاشن یہی ہے کہ جب آپ کو شک ہو کسی کو ٹی بی ہے یا آپ کو پتا ہو کہ ٹی بی ہے، تو کم از کم اور اس کا علاج نہیں ہوا تو کم از کم 2 ہفتے جو ہے نا اس بندے کو آئسولیٹ ہونا چاہیے. 2 ہفتے. اچھا. اور علاج کے دوران اگر اس کو علاج نہیں ہو رہا تو پھر تو بالکل ہی ہونا چاہیے، آئسولیٹ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر ایک پیشنٹ سے مطلب جو ارد گرد لوگ ہیں اس پہ یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل. ٹھیک اور ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو زیادہ پرابلم یہی ہے، بلکہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ ٹیوبرکلوسس جو ہے یہ میڈیکل سے زیادہ سوشو اکنامک پرابلم ہے. 1944 میں ناروے میں دنیا میں سب سے زیادہ ٹی بی کے کیسز تھے. 1944 میں دنیا میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ناروے میں تھے. کیوں؟ ناروے اس وقت ایک غریب ملک تھا. اس کے بعد ناروے کی سوشل اکنامیکل حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھے مکان بنا لیے، آئسولیشن کے ان کے پاس فیسلٹی زیادہ آ گئیں، علاج کی فیسلٹی زیادہ آ گئیں. تو اس کے جو ان کی کرو جو ہے وہ بالکل اسٹیپلی ڈاؤن گئی ہے. تو ایسے ہی ہے ہمارے ملکوں میں، جو غریب ملک ہیں ہمارے، وہاں پہ چونکہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ ظاہر آئسولیشن بڑی مشکل ہے. یہ کرونا کی مثال لے لیں آپ، کیوں اتنا زیادہ پھیل رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک گھروں میں کافی لوگ رہتے ہیں، ایک کو ہوتا ہے اس سے فوراً دوسرے کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹی بی کا بھی یہی مسئلہ ہے، کسی بھی انفیکشس ڈیزیز کا یہی مسئلہ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا آپ ذرا روشنی ڈالیے یہ کووڈ 19 پہ
کہ یہ ابھی آج کل جو لیٹسٹ جو نیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑھ رہا ہے، اور ہمارے انگلینڈ میں تو اب تھوڑا سا کنٹرول، مطلب اس طرح سے کہ جس طرح پہلے ڈیتھ ریٹ تھا اس سے اب یہ کم ہو گیا، سلو ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہو بہت زیادہ پھیل گیا؟ مطلب آپ پہلے کوئی آج سے کوئی 3 ویکس ارلی ہمیں کوئی اپنے جانے والوں میں کہیں ایک دو کچھ ایسے نظر آتے، ابھی تو اتنا کہ جس کا سنا اس کو ہو گیا، جس کا سنا اس کو ہو گیا. تو یہ مین کیا کہ احتیاط نہیں کی ہمارے لوگوں نے، ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی. اگر تھوڑا سا لائٹ ہوا ہے آپ کا لاک ڈاؤن تو اس میں بھرمار کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو ٹیکنیکل اور جو آپ کی ایک میڈیکل ایڈوائز ہے اس میں آپ کیا ویورز کو کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جو ہے نا کووڈ-19 یہ بہت نئی پرابلم ہے، تو بہت زیادہ اس کے بارے میں ابھی معلومات بھی نہیں تھی، لیکن اب چونکہ 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، اب زیادہ معلومات ہیں. دیکھیں جب چائنا میں آیا ہے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، انہوں نے ایک دم سے لاک ڈاؤن کر دیا، ہر چیز بند کر دی، اس سے انہوں نے کنٹرول کر لیا. اچھا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہمارے ارد گرد 2 ملکوں میں یہ بیماری بہت زیادہ تھی شروع میں، ایران اور جی چائنا. جی اب جی ہماری حکومتوں کا یہ کام تھا کہ اس وقت فوری ایکشن لیا جاتا، صحیح. اقدامات کیے جاتے ایسے کہ یہ مطلب جو لوگ ان ملکوں سے آ رہے ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی، جیسے زائرین آئے تھے ایران سے جی یا جی چائنا کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ان کے مختلف پروجیکٹس وغیرہ ہیں، ان کو اس طرح اس وقت کنٹرول کیا جاتا، دیکھا جاتا، کوارنٹین میں رکھا جاتا، ان کے ٹیسٹ کیے جاتے. صحیح. تو ممکن ہے کہ اس رفتار سے نہ پھیلتا ضرور بیماری کو، مطلب اس طرح کی جو پھیلنے والی بیماری ہے اس کو آپ مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی، صحیح صحیح لیکن پھر بھی صحیح. آپ اس کی رفتار سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. جی اور جی زیادہ تر ملکوں نے یہی پالیسی اپنائی ہے کہ بیماری کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جو رفتار ہے اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بوجھ بن جائے، لوگ زیادہ بیمار ہوں اور اموات زیادہ ہوں. یہی ٹارگٹ جو ہے یہ ناروے والوں نے رکھا تھا، انہوں نے بر وقت اقدامات کیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 ہفتے بعد ان کی فلیٹ کرو جو تھی وہ فلیٹ ہو گئی، تو اس کے بعد ہر چیز ڈاؤن جانی شروع ہو گئی. پاکستان نے بر وقت ڈیسیژن نہیں لیے. کیوں؟ ہماری حکومتیں اس کنفیوژن میں رہیں، کبھی کہا کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ تو ایک عام سا فلو ہے، کبھی کہا جی لاک ڈاؤن کریں گے، کبھی کہا نہیں لاک ڈاؤن کریں گے، کبھی کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. تو اس کنفیوژن کی وجہ سے عوام کا بھی اعتماد نہیں ہوا، لوگوں نے بھی سمجھا کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، تو اس لیے لوگوں نے احتیاط بھی نہیں کی. تو اس کا نتیجہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں اب کہ اتنا پھیلا کہ مطلب اب وہ ہماری قرب ابھی بھی اوپر جا رہی ہے. جی. وہ اس وجہ سے یہ عید کے بعد، عید پہ لوگ نکلے نا، عید پہ لوگوں کو تو آپ دیکھیں ہمارے اتنے زندہ دل لوگ ہیں، مجھے تو آئی فیل سیڈ، بٹ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ اتنے وہ انٹرٹیننگ لوگ ہیں کہ ان کو اپنی جانوں کا نہیں پتا. ہمارے لوگوں کو، اصل میں پتہ ہے ہمارے کیا، کو پیارے ہیں، مطلب بھاگ رہے ہیں بازاروں میں. اور میں اب میری لیڈیز ویورز ناراض نہ ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ خواتین ان میں زیادہ ہیں. نہ ان کو پتہ ہے کہ بچوں کے، میں بھی شاید ہوتی پاکستان میں بھی گئی ہوتی کہ میں بھی جا کے کوئی جوڑا شوڑا لے ہی لوں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ جب اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوا تو صحیح. اور اصل میں اس کا ہوا ہے کہ اب بہت بڑھ گیا ہے، جی بہت جی زیادہ بڑھ گیا ہے. اس طرح کی جو متعدی امراض ہوتے ہیں نا، جو ایک دوسرے بڑی جلدی دوسرے لوگوں کو لگ جاتے ہیں. وبا ہے نا، ہاں جی، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. ان میں حکومت اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا رشتہ بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. جب تک عوام کو حکومت کی باتوں پہ اعتماد نہیں ہوگا، عوام ساتھ نہیں دیں گے. ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے. اور اعتماد پیدا کرنا جو ہے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. ایک پالیسی دیں، ایک اتفاق سے ایک پالیسی بنائیں، چاروں صوبوں 5 سارے مل کے ایک پالیسی بنائیں، عوام کو اس پہ کنونس کریں، پھر اس پہ ڈٹ جائیں. جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کو زبردستی بنائیں. اس طرح سے مطلب یہ ہمارے تو سلسلہ ہی نہیں تھا. سندھ حکومت والے اپنے فیصلے کر رہے ہیں، اور ایک دن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے خلاف تقریر کرتے ہیں، اگلے دن سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پبلک کنفیوزڈ ہے. پبلک کو تو حکومت نے گائیڈ کرنا ہے یا میڈیکل پروفیشن والوں. رہی صحیح کثر جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ نے نکال دی، کھولو جی کھولو سب کچھ. جن لوگوں کو ان چیزوں کی ذرا برابر بھی
शुद्ध बुद्ध नहीं वो फैसले कर लें। बस वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि फैसले के लिए खोल दें। हैरत की बात मुझे मुझे हंसी की बात है ये बात जिसका फैसला उन लोगों पे होना चाहिए। जैसे मैं आप नॉर्वे की मिसाल देता हूँ। नॉर्वे में जब भी मीटिंग हुई है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वजीर आजम, वजीर सेहत और जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है वो और वजीर खजाना, क्योंकि यही सारी वजारतें और यही सारे महकमे जो इससे मुतलका हैं, उन्होंने मिलकर फैसले किए, इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इकट्ठी पॉलिसी दी है, इकट्ठी अमल करवाया। आज उसका रिजल्ट ये है कि नॉर्वे में दिन में सिर्फ 3, 4, 5 इतने केस होते हैं। अच्छा, आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 5 केस, एक 1 पर डे। इन दिनों में ऐसे हो रहा है। शुरू में मैक्सिमम जो एक दिन में रहे हैं केसेस वो 300-350 थे। तो टोटल जो अभी तक वो तकरीबन 8600 के लगभग हैं टोटल। तो 238 239 जो है ना वो यहाँ पे डेथ हुई हैं और 925 नॉर्वे में जो है वो आईसीयू की इन्होंने रखी थी जगह, कैपेसिटी रखी थी 925 बेड्स। तो उसमें से सिर्फ 53% इस्तेमाल हुए। 47% हमारे पास कैपेसिटी थी। 47, यानी कि अगर हम पाकिस्तान का हमसाया मुल्क होते तो शायद हम इस चीज़ की करते कोशिश के पाकिस्तानी मरीज इधर आए, उनकी हेल्प करते। बिल्कुल। अब देखिए मतलब सारी बात तो फिर अवेयरनेस की हो गई ना, अवेयरनेस और एहतियात कैसे करना और डिपार्टमेंट को कैसे, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ लेके कैसे आप इसकी कोरोना की या वायरस की कैसे इसको हम फाइट कर सकते हैं। इसके लिए यकसुई बहुत ज़रूरी है। यकसु हुकूमत को और हुकूमत के इदारों को यकसु हो के, मैं नहीं कहता कि लाजमी लॉकडाउन करो, मैं नहीं कहता कि लॉकडाउन बिल्कुल ना करो, मतलब ये नहीं है, लेकिन जो है कि आप एक पॉलिसी बनाएं, पब्लिक को उस पर कन्विंस करें। तो जब पब्लिक कन्विंस होगी, उसमें एक एहसास होगा कि ये मेरा काम है, तो फिर वो करेंगे। फिर वो करेंगे। लेकिन वहां तो मतलब ऐसा मसला, लेकिन इतना दुख होता है, आप यकीन करें, किसी का पता चले तो मुझे तो अब ये है कि मैं सुनूं ना तो मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। मेरा इतना मुझे पता चले मेरी जी को है, मेरी अम्मी के साथ वो रहती हैं और मेरी वालदा को भी चंद दिन पहले बुखार था, तो मेरा ख्याल है कि उनको था, सिम्टम्स थी, माशाल्लाह ठीक हो गई दोनों। जी। मेरी भतीजी को हुआ है, उसके हस्बैंड को हुआ है, तो मेरी अपनी फैमिली में लोगों को। सही। सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला महफूज रखे। बिल्कुल किसी की भी हो, अवाम की हो। नहीं, बहुत हम बहुत तकलीफ होती है। सारे हमारे ही बहन भाई ना, बिल्कुल हमारे अपने हैं, सारे हमारे अपने हैं। बिल्कुल, हुकूमत भी हमारी अपनी है, लोग भी हमारे अपने हैं, सभी हम तो, मैं तो यही कहती हूँ, हम तो दूर बैठे हुए ना, हम दूर बैठे इधर बैठे हुए हैं, हम जितने इधर के हैं उससे डबल हम वो पीछे पाकिस्तानियों के लिए हैं। कोई शहर आ जाए, कुछ अपने लोगों को अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ये वाला टाइम जो है वो खैरियत से गुजारे और सबके लिए, जिनके प्यारे चले जाते हैं, कितनी तकलीफ की बात है। बिल्कुल ना, कितनी तकलीफ की बात है ना, लोगों की उधर लिखा होता है फलां डॉक्टर, फलां नर्स या फलां जवान आदमी बहुत हो गया ऐसे, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैंने चंद दिन पहले फेसबुक के लिख के लगाया भी था कि यार अब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख के लोगों के लिए हाथ भी थक गए हैं। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अल्लाह ताला, ये असल में शो करने का भी यही मकसद था आपके साथ के कुछ तो ये, क्योंकि एक दो ऐसे चीजें थी जो मैं टीबी की डिस्कस करना चाहती थी, आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली। उसके बाद ये स्लीप अपनिया का, और ज्यादातर के चले हम अपने प्रोग्राम के थ्रू जितनी भी कोई इंफॉर्मेशन, एक तरह से आप जो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी हमारे पैरामेडिकल या आप लोग हैं, हम तो उनको सलूट करते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि आप लोग आप देखें कईयों ने अपनी जानें भी इसमें कुर्बानी के तौर पे दे दी, कितना काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हर ये किसी भी उस चीज से अबव है कि कौन किस कंट्री का है या कौन कैसे, सब बराबर हैं एक तरह से। ये इंसानियत की एक मुश्तरका मसला है, और ये हमारी जो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से वाबस्ते हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, कोई भी हम, तो ये हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं जो हमारे पास ये आखिरी मिनट है, उनमें हम आपके अदबी सफर की तरफ, एक तरफ मेडिसिन, दूसरी तरफ इतना लिटरेचर और अदब से शौक,
اردو ادب سے ماشاءاللہ. اور پھر آپ اپنا ایک باقاعدہ ادبی اور ثقافتی تنظیم ہی آپ نے بنا لی دریچہ. جی تو کیسے مینج کرتی ہیں اور یہ کیسے خیال آیا پہلے تو یہ بتائیے. اصل میں جو ہے نا میں پہلے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ لٹریچر یا شاعری یا باقی یہ آدمی کے اندر شخصیت میں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ آپ سیکھتے نہیں ہیں یا یہ آپ کسی سے صرف یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ماحول ایسا مل جاتا ہے کہ وہ جو آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کا ایک شوق ہوتا ہے، آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے، وہ اس ماحول میں وہ باہر آ جاتا ہے. تو مجھے بھی یہ اس طرح کا ماحول ملتا رہا ہے شروع سے ہی. میرے والد صاحب بھی لکھتے تھے، جو وہ کراچی میں جب رہتے تھے تو ان کے دوست جو تھے وہ بڑے اچھے شاعر تھے. اظفر زیدی صاحب، معراج جامی صاحب، اچھا یہ میرے اور اپنے رانا کیسر صاحب، یہ میرے ابا جی کے دوست تھے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ سارے بہت اچھے شاعر ہیں. جی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مل کے وہاں پہ ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اردو لٹریری ایسوسی ایشن. تو یہ ہر مہینے جو ہیں وہ مشاعرے کرواتے تھے. ان واہ. مشاعروں میں ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے تو ہم بھی شامل ہوتے تھے، دیکھتے تھے، ایک تحریک سی پیدا ہوتی تھی لکھنے کی. جی 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 جی. تو پھر جب کالج میں تھا میں کھاریاں کینٹ، تو وہاں پہ بھی ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے وہ بڑے ایک متحرک قسم کے آدمی تھے، رانا گلزار صاحب. تو وہ ہمیں تحریک دیتے تھے لکھنے کی. وہ بھی تو ٹھیک. اس طرح شروع سے ہی ایک کہیں کہ یوں کہہ لیں کہ ایک رجحان سا رہا ہے لکھنے کا. تو زیادہ تر پہلے میں مطلب کیا کہتے ہیں نثر ہی لکھتا تھا. ہوں. تو شاعری تھوڑی بہت کرتا تھا لیکن اتنی زیادہ نہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد میں MBBS وغیرہ کیا، ناروے آ گیا. تو یہاں آ کے پھر ظاہر ہے یہاں کے اپنے میڈیکل کے اتنے وہ ریکوائرمنٹس تھیں، یہ کورس کرو، وہ کورس کرو، ایسے کرو، مطلب اس میں کافی ٹائم لگا. پھر میں نے اسپیشلائز کیا، اس میں کافی ٹائم لگا. تو جب میں فارغ ہوا نا سارا کچھ کر کے، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اب جو ہے نا اب کچھ اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، زندہ بھی رہنا چاہیے تھوڑا سا، صرف پروفیشن نہیں ہونا چاہیے. اپنی آکسیجن کے لیے آپ نے جو جی جی آپ کے اندر جو چیز تھی اس کو تھوڑا سا نکالا. جی جی بالکل. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو خواتین و حضرات ہم آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے برف زار، اور یہ ان کی پہلی کتاب ہے اور انہوں نے اس میں جتنے ان کے کالمز اور مضامین جو ہیں اس کا مجموعہ ہے یہ. اور اب ہم اس کتاب سے تو نہیں لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی نظم لکھتے ہیں، بہت اچھی غزل بھی لکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ سے ہم نے ساری باتیں تو پوچھ لی لیکن آپ کو ہم نظم یا غزل سنائے بغیر جانے نہیں دیں گے. تو آپ کوئی اپنا کلام پلیز ارشاد کیجیے گا. صحیح ہے، میں سناتا ہوں ابھی آپ کو. ارشاد. میری جو کتاب شاعری کی آ رہی ہے نا، جی جی. اس کا میں نے نام رکھا ہے آنکھیں خواب دیکھتی ہیں. واہ. آنکھیں خواب دیکھتی ہیں. تو یہ میری ایک نظم کا عنوان ہے. جی ارشاد. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ صرف ایک شاعری نہیں بلکہ ایک تخیلی نہیں بلکہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ میری سوچ ہے. واہ واہ. تو میں اس غزل کو اس نقطہ نگاہ سے سنایا کرتا ہوں. جی ارشاد. ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ویورز بھی کہ جی جی آپ کا فلسفی آف لائف کیا ہے آپ جی کی جی شاعری میں. جی. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ہم نے انسان کو واجب التکریم پیدا کیا. یعنی واہ. انسان کو تو ہر انسان ہونے کے ناطے واجب التکریم ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی بالکل بالکل بالکل. ہاں جی. تو اس حوالے سے میں نے یہ نظم لکھی. جی ارشاد. آنکھیں خواب دیکھتی ہیں ایک ایسے جہاں کا کہ جہاں آدم زادوں کو انسان سمجھا جائے، واہ. جہاں حوا کی بیٹیوں کو محبت و عزت کا نشان سمجھا جائے. واہ. آنکھیں خواب دیکھتی ہیں کہ ایشور و اللہ ایک ہوں، انسانی بھلائی کی سب راہیں ایک ہوں، نہ کوئی گورا ہو نہ کالا، نہ کوئی آقا ہو نہ غلام، صرف اور صرف انسان ہو تمام، اور ہر کسی کو ملے اس کا مقام. واہ 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 واہ. بہت آنکھیں جی آنکھیں خواب دیکھتی ہیں کہ مجھے ہندو سمجھے نہ کوئی مسلمان، واہ انسان ہوں میں اور ابن انسان. واہ. آنکھیں خواب دیکھتی ہیں
کہ میرے نونہالوں کو رہ دکھانے والا ہو کوئی، ان کی آنکھوں سے نہ خواب چھیننے والا ہو کوئی، یہ خواب صرف میرا نہیں ہر انسان کا ہے، بچے بوڑھے اور ہر جوان کا ہے۔ دوستو واہ آؤ ایک نیا جہاں تعمیر کریں، اس سہانے خواب کی تعبیر کریں۔ واہ 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 دوستو، مقرر ڈاکٹر صاحب مقرر، یہ آخری جو آپ نے دوستو جی جی آؤ جی خواب دیکھیں، جی بالکل بالکل۔ مقرر، دوستو آؤ ایک نیا جہاں تعمیر کریں، ایک اس نیا سہانے جہاں خواب تعمیر کی کریں، تعبیر دوستو آؤ ایک نیا جہاں تعمیر کریں، کیا تعمیر کریں، اس خوبصورت، سہانے خواب کی تعبیر کریں۔ اس سہانے خواب کی تعبیر کریں۔ تعبیر یہی خواب اگر ہم سب سمجھ لیں اور پوری دنیا میں ہر ریلیجن سے ریلیٹڈ لوگ سمجھ لیں تو اتنی خوبصورت یہ دنیا ہو جائے، اتنی بالکل خوبصورت، اور اصل تو ہیں تو ہم انسان ہی، سب جی انسان، جی اور بالکل انسانوں کو ہی انسانوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اٹ واز ریئلی پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو، اور آپ نے ہمارے ویورس کو بھی بہت انفارمیشن دی، اور میں اور گمی ٹی وی اسپیشلی وی آر ریئلی گریٹفل، تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا اینڈ وی آر ریئلی گریٹفل، تھینک یو۔ شکریہ بہت بہت آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بھی، آپ کے توسط سے آپ کے ویور سے مخاطب ہونے کا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آمین، تھینک یو، بائے بائے۔